हैं सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। की तरह ये महीनों इस तरह इनको हॉस्टेज बनाया जाए और इस वाक़े को लंबा किया जाए, लेकिन 36 घंटे के अंदर जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने इस दहशत गर्दी के वाक़े को मैनेज किया, दहशत गर्दों का कला कमा किया और उनको जहन्नुम रसीद की, और जिस तरह बहुत ही कामयाबी के साथ इस ख़तरनाक दहशत गर्दी के वाक़े को पे काबू पाया, उस पे पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। और इस जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसमें हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बेटियां जो मुसाफिर थे वो सवार थे, और जिस तरह जैसे मैंने पहले कहा कि एक टेक्स्ट बुक रिस्पॉन्स की तरह जो भी एक दहशत गर्दी के वाक़े के जवाबी अमल में होता है, उस तरह अफवाज पाकिस्तान ने ये दहशत गर्दी के जो वाक़या था उसका मुकाबला किया। तो पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है और जो शोहदा हैं उनके लिए दुआ गो है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाक़या भी और आजकल जो सूरत हाल है, एक बहुत ही क्रिटिकल और डिसाइसिव जंक्शन के ऊपर हम खड़े हैं बतौर कौम, बतौर मुल्क। और आपको याद होगा कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने काम शुरू किया, इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ काम शुरू किया, डेवलपमेंट रिवाइवल की तरफ काम शुरू किया, फॉरेन पॉलिसी के रिवाइवल की तरफ काम किया, दहशत गर्दी के ख़ात्मे की तरफ काम शुरू किया। और अल्लाह ताला ने, क्योंकि वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सियासी जमातों को, अस्करी क़यादत को, सिविल सोसाइटी को, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। और आपको याद होगा कि उस वक़्त भी जो APS का अंधोनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारे बच्चे शहीद हुए, वो भी एक डिसाइसिव मोमेंट था। उस वक़्त भी मुल्क इसी तरह के दोराहे के ऊपर खड़ा था, लेकिन उस वक़्त की क़यादत, उस वक़्त का वज़ीर आज़म, उन्होंने अपनी सोच के ज़रिए पूरे मुल्क को, पूरी कौम को एक बयानिया दिया। जो दहशत गर्दी है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो किसी एक तबके के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। और दहशत गर्दी जो है वो सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं करती, वो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ सियासी जमातें दहशत गर्दी नहीं करती। मुल्क की के जो बका होती है, आइंदा आने वाली नस्लों की जो बका होती है, मुल्क की जो सालमियत होती है, उसके ख़िलाफ़ कोई सियासी जमात दहशत गर्दी नहीं करती। दहशत गर्द किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी जो करते हैं वो उस मुल्क की बका और सालमियत के ख़िलाफ़ होती है। और यही वो जज्बा था, यही वो बयानिया था जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने 2014 में दिया था। और एक शख्स जो उस वक़्त धरने कर रहा था, उसको भी उस बयानिया जो मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का जो बयानिया था उस पे टेबल पर बिठाया। जब वो बाहर खड़े होकर उस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घसीटने की बातें कर रहा था, उसके गिरबान पकड़कर उसको घसीटने की बातें कर रहा था, लेकिन उस वक़्त सबसे अव्वलीन तरजीह उस वक़्त के वज़ीर आज़म की थी पाकिस्तान। और आज भी आपको पता है कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, और आज फिर उसी जज्बे की, उसी क़यादत की, उसी सोच की, उसी यूनानिमिटी की ज़रूरत है। और कल सिर्फ आपने देखा कि तमाम मुल्क की सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन अपनी मुखालफत को भुलाकर पार्लियामेंट में, जो कि अवाम की तर्जुमान प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मौजूद थे। तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद थी, और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर
دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا. اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے, جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں, وہ غیر موجود رہا. ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا. اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا. لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا. ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی, انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. چاہے وہ کووڈ ہو, یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے, انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے, ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو میں نہیں جاؤں گا, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان, ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے, ایک بیانیے کی ضرورت ہے, تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے, اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے. وہ بھائی چور ہے, اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے, وہ جواب دے گا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا, یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ اس سے بڑا ہے. کل ملک کی نیشنل, یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا, یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا, یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا. اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی, ہم نے اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے. انہوں نے ملک کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت, ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت, ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا. انہوں نے اکٹھے ہونا ہے منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے 9 مئی میں اکٹھے ہو کر شہداء کے مجسموں کو, ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. تب ایک زبان ہونا ہے. GHQ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. افواج پاکستان, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف غلیظ غلاظت سے بھری زبان استعمال کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے افواج پاکستان فوجیوں کی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ان کو ٹھڈے مارنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. مجھے بتائیں کہ کس دنیا میں کون سا ملک, کون سی سیاسی جماعت ان کاموں کے لیے اکٹھے ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جاؤں گا جواب دینے کے لیے
तो 9 मई करा दूंगा, रियासत पर हमला आवर हो जाऊंगा। मुल्क में नफरत और आग फैलाने के लिए मैंने इकट्ठे होना है, मैंने पुलिस वालों के सर फाड़ने के लिए इकट्ठे होना है, मैंने रेंजर्स की गाड़ियां जलाने के लिए इकट्ठे होना है, मैंने नौजवान बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने के लिए इकट्ठे होना है। वैसे मैंने चाहे वजीर आजम हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, मैंने नहीं इकट्ठे होना मुल्क की किसी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मुल्क के अगर दहशत गर्दी है, मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, मैंने नहीं होना इकट्ठे। और इनसे सवाल पूछो, फौज के खिलाफ गलाजत बकते हैं, बयानियां बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इंटरनेशनल जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जाफर एक्सप्रेस की कॉन्डमनेशन वहां से क्यों नहीं आई? जो फौजी सरहदों पर बैठे हैं, जो फौजी सैलाब में सिविलियन गवर्नमेंट के शाना बशाना आगे खड़े हैं, अवाम को मुश्किल वक्त हो, कोई मुश्किल वक्त हो, वो हमारे साथ खड़े हैं, सरहदों पर शहादतें दे रहे हैं, हमारी हिफाजत, ताकि हम लोग रात को चैन की नींद सोएं, हमारी हिफाजत के लिए शहादतें दे रहे हैं। आज उनके घरों में वो जो जिस जनाजे पे वज़ीर आज़म साहब गए, 21 दिन हुआ था उस फौजी की शादी को, और वो अपनी माँ को कहता था दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ। ये उनके खिलाफ गलाजत बकते हैं, ये उनके खिलाफ नैरेटिव्स बनाते हैं। और इनसे सवाल पूछो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ख़तरे में आता है, इनसे सवाल पूछो तो ह्यूमन राइट्स खतरे में आता है। एक चोर को जेल में डालो, 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो ह्यूमन राइट्स खतरे में आता है। क्या कहते हैं, खुदा ना खास्ता क्या नारा है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये नारा है इनका। सवाल ये पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिलते कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ सके। APS हुआ था ना, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि ये सूबाई हुकूमत की गलती है, ये नहीं कहा था। उन्होंने पूरे मुल्क को इकट्ठा करके, यही हालात थे, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, नेशनल एक्शन प्लान दिया, पूरे मुल्क को, कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया दिया। तो 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई और RTS बिठाकर इन नालायकों, नाअहलों और चोरों को लाया गया, तो इन्हीं लोगों ने, पूछा जाए ना, इन्हीं लोगों ने उनको दोबारा सेफ हेवन्स दिए, इन्हीं लोगों ने उनके दफातर खोले। जो दहशत गर्दी से पाक मुल्क था, सूबा था, उसको इन्होंने दोबारा दहशत गर्दी का घर बनाया। हम तो ये नहीं कह रहे, खुद तसाबी तो करो। 800 बिलियन दिया तुम्हें, किधर गया? कोई CTD नहीं बनाई, आज तक CTD कराए के बिल्डिंग में, किसी चौकी को 4 दीवारी नहीं की, क्यों नहीं किया? और कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फैल रही है। इनको शर्म नहीं आती? ये कहो कि सूबा नहीं चल रहा है, मुल्क चल रहा है, कहते हैं मुल्क नहीं चल रहा। ये फील गुड फैक्टर जब मुल्क में, और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त एक क्रिटिकल जंक्चर पे, जहां से मैंने बात का आगाज किया था, आज दोबारा से इकोनॉमिक रिवाइवल है। आज मुल्क दोबारा तरक्की कर रहा है, दोबारा से डेवलपमेंट रिवाइवल है, दोबारा से फॉरेन पॉलिसी का रिवाइवल है, दोबारा से एक फील गुड फैक्टर का रिवाइवल है, दोबारा से सनतें लग रही हैं, रोजगार मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। एक दहशतगर्द दुश्मन जो है, जो दहशतगर्द हैं, वो दोबारा से मुल्क पर हमला आवर है, जिसमें से ये अपनी आवाज़ को ऑप्ट आउट करते हैं। जब जब पाकिस्तान तरक्की करता है, क्यों दहशतगर्दी बढ़ती है? क्योंकि हमारे दुश्मनों को, इन दहशतगर्दों को, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको ये तरक्की हजम नहीं होती जो हमारी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है, और ये मलबा डालना लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई, तुमने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जो पंजाब में उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खड़ा किया था, जो इस वक्त की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा नेशनल एक्शन प्लान, प्रोविंशियल नेशनल एक्शन प्लान, चाहे वो CTD हो, उसको मजबूत कर रही हैं, उसको फाइनेंस कर रही हैं, दिन रात उस पर मीटिंग्स लेती हैं
کہ کس جگہ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, کس جگہ اسلحے کی ضرورت ہے, کس جگہ وہیکلز کی ضرورت ہے, کس جگہ سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کس جگہ چوکیوں کو مضبوط اور فورٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. میں بتاتی ہوں تم کیا کر رہے ہو. ایک جماعت صرف, بھئی جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں, سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ان سے سوال کوئی نہ پوچھے. تمہاری وہاں 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی ہے, گنڈا پور صاحب آپ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. استعفیٰ دو کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں کام کیا جاتا. مجھے عقل نہیں ہے, میں پتلی تماشا کر سکتا ہوں, میں صرف پپٹ ہوں جو کہتا ہے خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں صرف اس کے انگلی کے اشارے کے اوپر کام کر سکتا ہوں. کہہ دو, کیونکہ ملک تو چل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جی صوبے کو یہ نہیں دیا, فلانے کو نہیں یہ دیا, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. اس وقت آپ کو خدارا, پاکستان کو, ہم سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, پوری پارلیمان کو, سیاسی جماعتوں کو فوج کے پیچھے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے یک زبان ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور پوری عوام ایک زبان, یک زبان ہو کر کھڑی ہے, سوائے تمہارے اس گروہ کے. ابھی ان کو کہو گے نا یہ نفرت پھیلانی ہے, آگ لگانی ہے, سر توڑنے ہیں, اپنی وہ تیار کریں, فوراً تیار کر دیں گے. صرف غلاظت بولنی آتی ہے اور یہ نفرت پھیلانی آتی ہے اور آگ لگانی آتی ہے. اس کے بعد میں نے بات کی کہ اس وقت ملک میں دوبارہ سے اکنامک ریوائول, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان, تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر, کل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے نا, کل ANP آئی بھی تھی نا. جب آپ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں. جو جہاں جہاں ہماری, بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات بولی, اور یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی وہ ہمیں پیغام نہیں آیا, پیغام نہیں گیا, ملاقات ہوگی تو آئیں گے, سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا کرائیں گے تو آئیں گے, اس قیدی کو چھوڑیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو کھانا دیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو لا ملائے گا تو آئیں گے. بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے سزا دی ہے نا. تو یہ اس قسم کی گفتگو. انہیں کہا ہے خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان پہ کام کریں کہ جی وفاقی حکومت کی غلطی ہے کہ NFC نہیں کرایا. 12 سال تمہاری گورنمنٹ کو ہو گئے, 4.5 سال تم حکومت کر کے گئے ہو. جو دل میں تھا وہ کرا لیتے نا, وہ کام کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. جب اٹھتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, پولیس کے خلاف, رینجرز کے خلاف, تماشا شروع کر دیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں, تمام سوشل میڈیا جو وہ ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں غلاظت بولنے کے لیے اور وہاں نیریٹیوز بنانے کے لیے ملک کے خلاف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی سیاسی جماعت ملک کی ریاست کے خلاف, اور جب ان سے بات کرو, جب ان سے سوال پوچھو, جب ان سے کوئی پوچھو کیوں کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں آ گیا. جی بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم یہ جواب کیسے دیں؟ ہمارے اوپر تو بہت ذرا مسائل آ گئے ہیں, اور فوج کا مذاق اڑائیں گے, اور جو شہدا ہیں ان کا, شہدا کا مذاق اڑائیں گے, شہیدوں کا مذاق اڑائیں گے. لیکن جو شہیدوں کے مجسموں کو جلا سکتا ہے, ان کو توڑ سکتا ہے, ان کو زمین پر پھینک کے ٹھڈے مروا سکتا ہے, وہ کیوں نہیں یہ کرے گا؟ وہ یہ کرے گا, اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے انہوں نے, عمران خان صاحب نے. یہ کسی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں جہاں آپ نے بیانیاں دینا ہے, ایک یک زبان ہونا ہے, یہ اس کا پارٹ نہیں بنتے.
اور میں آپ لوگوں کو آپ کے ٹی وی کے اسکرینز کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہمارے کاروبار ہیں, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے سیاست بھی کرنی ہے تو اسی ملک میں کرنی ہے, ہمارے بچے بھی اسی ملک میں ہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی. اور کل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اس قسم کے اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی حرکتیں کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے. زیرو ٹالرنس اس کے اوپر لی جائے گی. یہ اس مذاق کو, اس تماشے کو, اس کو ختم ہونا چاہیے. اب 2013 سے یہ تماشا شروع ہوا ہے. 4 حلقے کھول دو, نہیں تو میں تباہ کر دوں گا, مار دوں گا, سر کھول دوں گا, پی ٹی وی پہ حملہ کرنا, اکٹھے ہو جانا, ریڈیو پاکستان توڑ دوں گا, پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا, آگ لگا دوں گا. کیا باتیں ہیں. میں تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کی سوچ کے اوپر حیران ہوں, لیکن ان کو کل رات سمجھ آ جانی چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہر وہ کام اس کا حصہ بنیں گے جو ملک اور ریاست کے خلاف ہوگا. یہ کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہوگی. اور انہوں نے اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کیا. آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں, آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ سب کی بھی ضرورت ہے. آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ ملک کی سالمیت اور بقا کی اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف ایک دفعہ پھر آپ سب کو, ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, جیسے ہم 2014 میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا, پاکستان کو صاف کیا تھا دہشت گردوں سے. دوبارہ سے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے, اور مجھے امید ہے کہ میڈیا اس میں اپنا بہت ہی رسپانسبل رول ادا کرے گا. تمام صوبائی حکومتیں اس میں اپنا رول ادا کریں گی. اور کیونکہ یہ جس وردی کے اوپر حملہ ہوتا ہے, جو دہشت گرد عوام دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں, اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پختون ہے. وہ پاکستانی ہوتا ہے. اور آج پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے, اور سب ہم اس میں اپنا حصہ. میں سب کا جواب دوں گی. جعفر ایکسپریس واقعہ جو ہے, اس میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی رہا ہے اس کا بھی کردار کھل کر سامنے آیا ہے. تو اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف کو پھر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس وقت ملک کو, جیسے آپ نے کہا, پاکستانیت کی ضرورت ہے. اور بالکل میاں صاحب نے جانا بھی تھا اس میٹنگ کے اندر, لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جہاں جہاں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے, جہاں جہاں ان کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ اس چیز میں ایکسپیرینس کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی رہنما کا اس وقت نہیں. اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی, جہاں جہاں ان کا کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی, وہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ بطور وزیر اعظم بھی حاضر رہے ہیں, بطور وزیر اعلیٰ بھی حاضر رہے ہیں, ان کی جماعت بھی حاضر رہی ہے, اور تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کے وہ پاکستان کے لیے حاضر ہیں. اور یہ ان کے اعمال بتاتے ہیں. ہمیشہ جب ان کو پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں, اپوزیشن میں ہم لوگ تھے, یہ سب لوگ جیلوں میں تھے. اس وقت ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے ہم نے نہیں اس میں حصہ ڈالنا. ہم لوگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, جہاں وزیر اعظم غائب ہوتا تھا, غیر موجود ہوتا تھا, وہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ڈسکشن کو لیڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی, میری جماعت کی ضرورت پڑے گی, اپوزیشن لیڈر کی ضرورت پڑے گی, اکٹھا کرنے کی قوم کو ضرورت پڑے گی. اور اپنے ورکرز کو بھی یہی پیغام دیتے تھے کہ ہم ملک کے لیے اکٹھے ہیں. تو آج بھی ہمارا کردار یہی ہے. آج بھی میاں نواز شریف کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور
اس مشکل وقت سے, اس دہشت گردی سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم شہباز شریف اس ملک کو نکالیں گے. عسکری قیادت, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان تمام کے وہی جذبات ہیں, وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا, اور دنیا کی کوئی دہشت گردی, کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہم پہ غالب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے. پارٹیاں اس ٹائم پارلیمنٹ میں یہ ہوتے ہوئے کہ ملک میں دہشت گردی بڑی اور حملے شروع ہو گئے اور یہ انگریز کی شکل اختیار کر رہی ہیں, اور وہی پارٹیاں کل پارلیمنٹ میں اور ان کی دوبارہ وہیں بیٹھنے سے, کیونکہ لوگ وہیں بیٹھنے سے. دیکھیں میں سوری آپ نے بلوچستان کی جو ناراض لوگ ہیں یا بلوچستان کے دوسرے مسائل ہیں اس کی طرف جانے کے بجائے مشکل رستہ چننا ہے تو یہ پیشی کا. آپ پہلے ہی حکومت میں کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں, کیونکہ آج یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ فوجی پر ہاتھ بھی کرے گا. آپ کو سیاسی ڈائیلاگ نہیں شروع کرنا چاہیے. دیکھیں سیاسی ڈائیلاگ وہاں ہوتا ہے جہاں سیاسی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہر وقت ان کو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تمام جو ہمارے منسٹرز جن کی ڈیوٹی لگی تھی اور ان کے لوگ بھی وہ آنا چاہتے تھے اس میٹنگ کے اندر. رات تک یہ کنفرمیشن تھی کہ وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے. ڈائیلاگ اور کیا ہوتا ہے. اور آپ نے جو پہلے بات کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے, میں صرف آپ کی تصحیح کے لیے یہ صرف بتا دوں آپ کو کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اعداد و شمار دہشت گردی کے آپ کے پاس ہیں. اس ملک سے دہشت گردوں کی اور دہشت گردی کی کمر توڑی تھی, صاف کیا تھا, اور وہ ملک جس میں اسی طرح کے واقعات دن میں 5-5, 6-6 ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو ختم کر کے گئے تھے. انہوں نے دوبارہ سے واپس لے کر آئے, انہوں نے اپنی جگہ بنائی, انہوں نے اپنے یہاں سیف ہیونز بنائے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعے, یہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس طرح 2013 سے 18 تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, یہ جنگ انشاءاللہ اسی طرح لڑ رہے ہیں اور یہ ختم کر کے جائیں گے. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ آج میں یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا, نہ یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. دہشت گردی اس ملک میں لپیٹ میں ہوگی تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, کوئی ریلیف, کوئی پروجیکٹ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دشمن چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کر کے, دہشت گردوں کا کلا کما کر کے, اور یہ پوری جو اس وقت عسکری قیادت ہے وہ ایک زبان ہو کر سیاسی جتنی قیادت ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور کل یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی اور برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. جیسا کہ آپ نے بات کی ہے آپریشن کی, تو جو کے پی کے گورنمنٹ ہے کیا وہ دہشت گردی کو فروغ نہیں دے رہی؟ اور وزیر اعظم کے پی کے جو ہیں انہوں نے بھی بات طور پہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے. تو ایران اگر 11 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیج سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ آ رہا ہے افغانیوں کو واپس بھیجنے میں؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیجنز ہوئے ہیں, اور جو پالیسی ڈیسیجن ہوگا اس کو تمام صوبوں کو اس کے اوپر منوعن عمل کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کا موقف نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کل جتنی جماعتیں وہاں موجود تھیں وہ تمام متفق تھیں. جو بھی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ پالیسی اب ٹکڑوں میں ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. الفت صاحب, وہ ہے نا سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, کیا بلا لیا, کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کہ بانی کو چھوڑیں گے تو ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آئیں گے. کیوں چھوڑیں گے بانی کو؟ ادھر چھوڑ دیا. اعلان کرے نا کہ جس نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, ان سب کو ہم عام چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. عدالت یہ اعلان کر دے, آپ کے بانی چھٹ جائیں گے. باقی سب جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا 2 سال جواب نہیں دیا, کھا گئے ملک کا پیسہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, تو آپ کہتے ہیں جی بانی کو چھوڑیں گے تو ہم نیشنل نہ آئے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں آئے نا, کل نہیں آئے نا. میڈم بتائیے گا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں بھی جو کردار تھا اب بھی وہ قومی اسلام کی کمیٹی میں شامل نہیں ہوئی, اور کیا ایسی مجبوری ہے کہ وفاق جو ہے کے پی میں گورنر راج نافذ نہیں کر سکتا؟ 24 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے, کیا ہوگا کہ آپ کوئی سخت فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا, بلوچستان, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے.
یہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے، اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ بلوچستان واقعات دہشت گردی کے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر بلوچستان میں ہیں، اور اس کا جو پورا ایکشن پلان ہے وہ کل تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ایک سیاسی، آپ نے بات کی سیاسی راستہ نکالنے کا، سیاسی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کرتے ہیں.